वो तो अमेरिकन जहाज था जो अफगानिस्तान में हुआ, तो अनऑफिशियली ज़िया-उल-हक से मिले कि हम इसमें मदद करना चाह रहे हैं अफगान मुजाहिदीन की। CIA को पता भी नहीं था कि फंडिंग शुरू कर दी है। उस वक्त ओसामा बिन लादेन का कोई तस्वुर, कोई नाम, कोई अलकायदा, कोई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ज़िया-उल-हक शहीद के पास जब वो गए थे तो उसने बोला कि ये वेपन जो है वो इजराइल से ले रहा हूँ। तो ज़िया-उल-हक का एक तारीखी जुमला था, गाली दे के उसने कहा कि मुझे एक भी स्टार डेविड अगर क्रेडिट पे दिखा ना तो मामला नहीं चलेगा। वो जो इस तरह से अलकायदा को देखना चाह रहे थे, एमन अल-ज़वाहिरी वो नहीं चाह रहे थे। उन दोनों में इख्तलाफ शुरू हो गया तो शेख अयमन अल-ज़वाहिरी ने कत्ल करवा दिया। अब उसामा बिन लादेन को गुस्सा था, काफिर को पसंद ही नहीं करते थे, वो किसी भी किस्म नस्ल का हो। हाइलाइट्स आपने देखी। आज हम समझेंगे अलकायदा की वो हिस्ट्री जो ना कभी आपको किसी बुक में मिली और ना ही इस पर कभी कोई वीडियो बनी, क्योंकि ये हिस्ट्री हमें मिली है अलकायदा के फॉर्मर मेंबर से। कामरान फरीदी जो कि FBI के एजेंट थे, बट FBI मिशन के लिए अलकायदा के मेंबर बने और अलकायदा में घुसकर काम किया। कामरान भाई, आज जेंजीज को समझाने के लिए अलकायदा क्या थी और इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई और उसामा बिन लादेन कहां से आए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं अगर कहें तो ये एक जी, चीज मेरा ख्याल आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुई। मैं आपको बता देता हूँ कि असल में बेसिकली यानी अलकायदा फॉर्म होने की वजह जो थी, वो पहली बात तो वो जो वॉर थी अफगानिस्तान में, जो जंग हुई, जहाज शुरू हुआ। लेकिन वो जहाज किसी CIA का, लोग बहुत सा मिसकंसेप्शन है, मैं उसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि वो जो अफगान जहाज था वो अमेरिका, CIA को तो पता भी नहीं था कि वो 1,30,000 रशियन सोल्जर जो थे वो बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान आ गए। उनको पता नहीं था CIA को। दैट वाज वन ऑफ द मिसकंसेप्शन कि वो जी CIA को हैड नो क्लू। सो एक टेक्सास के एक सेनेटर थे, चार्ली विल्सन नाम है, मेरी मुलाकात हुई है उनसे। तो चार्ली विल्सन जो थे वो, उन्होंने कहीं वो टीवी देख रहे थे, वो बहुत अय्याश ड्रंक एकदम वो पार्टी करने वाला, वो पार्टी में कहीं टीवी देख रहा होगा, कुछ ऐसा चक्कर होगा। तो उसने देखा, और वो उस रीजन से हिस्टोरियन है, अच्छी तरह जानता है इस रीजन को भी, इस्लाम को थोड़ा सा टच किया हुआ उसने। तो वो अचानक उसकी एक नज़र पड़ी, बोला, उसने देखा कि वो बच्चों को दिखा रहे थे CNN में कि वो बच्चों की लाशें पड़ी हुई। तो दैट्स हाउ ही गॉट कंसर्न। और चार्ली विल्सन ने जो था वो उस वक्त जो कोवर्ट ऑपरेशन का बजट CIA का था वो $5 लाख था। तो उसने 5 लाख से उसको 10 लाख किया, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, फिर वो बढ़ाता रहा। तो वो जाके हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स। सो एक बात तो ये हुई कि वो चार्ली विल्सन ने शुरू किया था। उस वक्त CIA को पता भी नहीं था कि चार्ली विल्सन ने जो है वो फंडिंग शुरू कर दी है। CIA को बहुत उसके बीच में इख्तलाफ हो कि वाई डिड सेनेटर ने ऐसा जाके फंडिंग क्यों की। वो उसके अपने दिल की, वो जानना चाह रहे थे कि अगर ये कोई कोवर्ट ऑपरेशन कोई हमसे हट के करना चाह रहा है किसी और के साथ, तो चार्ली विल्सन वाज इन बिग ट्रबल एज वेल। उसके अंडर इन्वेस्टिगेशन था काफी टाइम तक। लेकिन एक चीज और आप लोगों को शायद सामीन को नहीं पता होगी कि जब चार्ली विल्सन ने जाके इसराइल में पहले तो वो गया था मिस्र, क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक पाइल रशियन वेपन, अमेरिकन डायरेक्ट वेपन नहीं देता अपने नाम से किसी को भी। वो मेरे भी ऑप्स रहे हैं जिसमें हम किसी के वेपन लेके किसी और को देते हैं ताकि ये ना पता चले। उसको बोलते हैं कोवर्ट ऑप्स। तो कोवर्ट ऑप में जो है वो आप अपना वेपन उठा के नहीं देते किसी को। तो जैसे अब यूक्रेन में खुला हो रहा है तो यूक्रेन में आप वेपन दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में अगर वो कोवर्ट ऑप होता तो यूक्रेन का जो वेपन है तो वो चाइनीज वेपन होते, वो रशियन आर्म्स कहीं और से खरीदे जाते। सो दो दुनिया में सबसे बड़े स्टॉक फाइल थे रशियन वेपन के, वो था मिस्र, इजिप्ट, और नंबर 1 इज इसराइल। लेकिन वो पहले इजिप्ट को मिले क्योंकि इजिप्ट अरब मुल्क है। तो उन मुसलमानों से पहले मिले जाके, उन्होंने कहा कि हमें आपसे जरूरत है आपके स्टॉक फाइल वेपन को अफगानिस्तान भिजवाने के लिए। वो अग्री हो गया। उसके बाद चार्ली विल्सन गया, उसके अपने सोर्सेस थे, वो गया इसराइल, और उसने इसराइल में जाके उससे कहा कि उसने पहले डिनाई किया, जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, कि हमारे पास रशियन वेपन नहीं है। तो उसने फिर उनको पिक्चर्स, जो उसके साथ जो लीगेट था, उसने पिक्चर्स दिखाई एरियल कि तुम्हारे पास ये वेपन मौजूद है रशियन स्टॉक फाइल का, और यहाँ तुमने स्टोर किया हुआ है। तो उसको ब्लैकमेल बेसिकली किया। तो उसने कहा कि मेरा क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, वो तो पाकिस्तान तो मैं अफगानिस्तान में तस्लीम नहीं करता, सऊदी अरब में तस्लीम नहीं करता। तो सऊदी अरब ने एक ऑफर दी कि जितना डॉलर चार्ली विल्सन जमा करेगा उतना मैं मैच करूंगा, डॉलर। अगर फंडिंग $5 लाख की है अमेरिका से करेगा तो $5 लाख सऊदी भी देगा। तो 100 मिलियन अगर अमेरिका देगा तो 100 मिलियन सऊदी मैच करेगा। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उस पर मुझे एक बहुत अच्छी तरह याद है, वो किताब में भी मौजूद है, शायद चार्ली विल्सन ने अपनी बुक में भी लिखा है कि ज़िया-उल-हक शहीद के पास जब वो गए थे ये प्रपोजल लेके, उन्होंने बता दिया। उसने बोला कि मैं जो हूँ ये वेपन जो है वो इसराइल से ले रहा हूँ। तो ज़िया-उल-हक का एक तारीखी जुमला था कि मुझे एक भी FN यानी गाली दे के उसने कहा कि मुझे एक भी स्टार डेविड अगर क्रेडिट पे दिखा ना तो मामला नहीं चलेगा। सो वो अनऑफिशियल मुलाकात थी ज़िया-उल-हक के साथ चार्ली विल्सन की। वो इवन स्टेट डिपार्टमेंट को पता नहीं था, वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में आके मिले। तो आई थिंक जनरल अख्तर महमूद उस मीटिंग में मौजूद थे उनके साथ, जनरल राशिद, जनरल अख्तर महमूद, दो लोग मौजूद थे जब चार्ली विल्सन अनऑफिशियली ज़िया-उल-हक से मिले, और उन्होंने उनको बताया कि ये मामला है कि हम जो है वो इसमें मदद करना चाह रहे हैं अफगान मुजाहिदीन की।
اور وہ چاہ رہے تھے کہ سی آئی اے جو ہے وہ ڈائریکٹ اسلحہ لے کے اندر پہنچے افغانستان میں. تو ضیاء الحق نے ان کی مخالفت کی کہ اسلحہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. یہ تو ہے بیک گراؤنڈ کہاں سے یہ شروع ہوا تھا. بیسکلی لوگوں کو مسکنسیپشن ہے کہ وہ سی آئی اے نے دیکھا کہ کولڈ وار ہے, دے ڈنٹ کیئر, ان کے لیے اتنا یعنی اویئرنیس کا موومنٹ نہیں تھا. تو یہ تھی اسٹارٹنگ, ایک جو بگننگ ہے امریکہ کی فنڈنگ اور امریکہ یہ فارمیٹ شروع ہوا. کامران بھائی, یہ ویپنز افغان مجاہدین کے پاس ٹرانسپورٹ کیسے ہوئے؟ یہ اسلحہ ڈائریکٹ پہنچتا تھا افغان مجاہدین کو پاکستان کے تھرو, آئی ایس آئی لے کے جاتی تھی اس کو, اور ان کی ٹریننگ وغیرہ جو تھی. کرنل امام رحمۃ اللہ بہت اچھے ماشاء اللہ, کرنل امام نے بہت ٹرین کیا, اور کئی فیکٹر تھے طالبان کے اس وقت, تو وہ 2-3 اسکول کا کام کر رہے تھے وہاں پر, تو ان کو بلا تفریق جو تھا وہ ان کو اسلحہ دیا فائٹ اگینسٹ رشین. تو وہ آئی ایس آئی کا ایک آپریشن تھا کہ وہ جو ہے وہ خچروں پر لد کے جاتے تھے, یا 2 چیزیں ہوتی تھی, اونٹوں پہ قافلہ جاتا تھا یا خچروں پہ لد کے جو ہے وہ فاٹک علاقے سے وہ انٹری ہوتی تھی اس کی, درن لائن کراس کر کے وہ تنگیوں میں وہ ویپن جو جاتے تھے افغان کے پاس, افغان مجاہدین کے پاس. تو کیپ ان مائنڈ اس وقت تک نہ کوئی ملا عمر کا کوئی تصور تھا, نہ کوئی آرگنائز, وہ بس جسٹ ایک ہر قبیلہ جو افغانستان کے تھے. طالب کا جو لفظ ہے وہ ایک شاید لوگوں کو نہیں پتا ہو کہ پشتو زبان میں وہ طالب کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ, اور طالبان جو اسپیسیفک اس کے 2 معنی جو یعنی ایک تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, لیکن جو افغانستان میں اس کو اصطلاح میں یا اصطلاحی معنی جو اس کے ہیں وہ اسٹوڈنٹ آف قرآن, جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں ان کو طالب کہا جاتا ہے کہ دے آر اسٹوڈنٹ آف قرآن. تو اس وقت جو تھے وہ بچے جو تھے وہ انہوں نے جمع کیے مدرسوں کے, اور وہ جو وہی تھے جو اس وقت اٹھ کے کھڑے ہوئے قبیلے کے لوگ تھے. انہوں نے اٹ واز ناٹ اے فارمیشن آف طالبان بیکاز دے ور طالب, دے ور دا اسٹوڈنٹس, دیٹس وائی اٹ واز طالبان. سو وہ لیکن ایک انکمپلیٹ چیز تھی کیونکہ اتنا آرگنائز کام نہیں تھا. وہ افغانستان سے پاکستان سے اسلحہ آتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ, اور وہ بھی کوئی سوفسٹیکیٹ ویپن نہیں تھے. تو اس وقت جو تھی وہ دشکا 12.7 ملی میٹر جو ہے دشکا پہنچائی جا رہی تھی. تو دشکا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, جب دشکا امریکہ نے جب اس کو پہنچانا شروع کیا, رشین میڈ ہوتی ہے 12.7 ملی میٹر کینن, تو اس نے ان کے ہیلی کاپٹر جو تھے وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا, وہ انہوں نے اپنا الٹیٹیوڈ بڑھا دیا. تو وہ اور انہوں نے پھر آرمرڈ پلیٹ, رشین اتنا اسمارٹ ہو گیا تھا, وہ جب پہلا ہیلی کاپٹر ہٹ ہوا تو انہوں نے اس کے اوپر آرمرڈ پلیٹ لگا دی اپنے ہیلی کاپٹرس کے اوپر. تو وہ اب ہٹ نہیں ہوتے تھے دشکا کے ساتھ. اب آپ لاکھ دشکا سے مار, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری چیز تھی RPG-7 جس کو آپ راکٹ لانچر کہتے ہیں, یا وہ اس کے کئی قسمیں ہوتی ہیں, 2, ایک RPG-7 ہوتا ہے, RPG-9 ہوتا ہے. تو RPG-7 پہلا جو شپمنٹ آیا تھا افغان مجاہدین کو وہ RPG-7 کا آیا تھا. تو RPG-7 کوئی پرفیکٹ ویپن نہیں ہوتا ہیلی کاپٹر ہٹ کرنے کے لیے, مین مسئلہ ہیلی کاپٹر کا تھا. اور اینٹی ٹینک ان کے پاس تھے نہیں, اینٹی ٹینکس جو جیولن ہوتی ہے وہ جیولن نہیں تھا, اینٹی ٹینک کچھ بھی نہیں تھا. تو اس سے یہ تھا کہ T3 جو ٹینک تھے وہ اس نے بڑی تباہی مچائی دی تھی. سو نقصان بہت ہو رہا تھا, بھاری تعداد میں افغان لوگ شہید ہو رہے تھے. اور پھر یہ جو رشین اتنے بربیرک تھے کہ یہ عورتوں بچوں پورے گاؤں مٹا دیتے تھے. ایسا نہیں آتا تھا کہ یہ آتے تھے, اور یہ نہیں کہ صرف یہ نہیں, وہ پورا ایک گاؤں لاشیں پڑی ہوتی تھی وہاں پر. اچھا, یہ بات تو ہوگی افغان مجاہدین اور طالبان کی, بٹ یہ القاعدہ کیسے بنی؟ القاعدہ میں لوگ کہاں سے آئے, اور اسامہ بن لادن کب, کیسے اور کہاں سے القاعدہ کا حصہ بنے؟ اب عرب جو تھے وہ ان کی کچھ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے اس وقت اسامہ بن لادن کا کوئی تصور, کوئی نام, کوئی القاعدہ, کوئی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. سب سے پہلے جو ہجرت ہوئی تھی یا پہلا جو تھا وہ پاکستان کی طرف, پاکستان میں ہوئی تھی. وہ لوگ افغانستان نہیں گئے تھے. سب سے بہترین انسان, مجھے بہت محبت بھی ہے ان سے, ان کی کئی تعلیمات میں نے پڑھی بھی ہیں, بہت زبردست, شیخ عبدالاعظام رحمہ اللہ. شیخ عبدالاعظام نے مکتب الخدمات جو تھا وہ افغانستان پشاور میں کھولا, اور اس کا مقصد جو تھا وہ دیگر عرب ملکوں سے. اچھا, سو شیخ عبدالاعظام از دا فاؤنڈر آف حماس ایز ویل. بہت شاید لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی. اب جو شیخ عبدالاعظام تھے انہوں نے حماس کے ایک جو بانیان میں سے تھے وہ شیخ عبدالاعظام بھی. تو شیخ عبدالاعظام نے مکتب الخدمت پشاور کے اندر پہلا کھولا, اور وہاں سے اس وقت صرف کام امداد کا ہوتا تھا. وہ جہاد جو تھا وہ جہاد یعنی جہاد فی القتال نہیں تھا. یعنی جہاد فی القتال کہتے ہیں عربی میں جس سے جہاد یعنی دوسرے پہ حملہ کیا جائے, تو وہ جہاد فی القتال نہیں تھا, بلکہ وہ جو تھا وہ ہیلپ کے لیے, جیسے ایک رفائی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس طرح سے مکتب الخدمات کرتا تھا. اور اس میں پھر شیخ عبدالاعظام اور ان کے صاحبزادے چھوٹے تھے اس وقت, بچے ان کے بھی, تو اور دوسرے کچھ عرب مجاہدین جو فلسطین, ان کا تعلق فلسطین سے ہے, خود غزہ سے. تو یہ وہاں پر آئے, انہوں نے پہلے کام شروع کیا.
اور صرف اور صرف اس وقت جو تھا وہ عرب ملکوں سے، چاہے وہ مصر سے ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ سے ہو، قطر سے، ساری جگہ سے امداد تو آ رہی تھی افغانستان کے لیے. تو اس امداد کو، جیسے وہ کھانا پینا جو اور دیگر چیزیں، اس کو ایک جگہ پہ جمع کر کے اور پھر اس کی رسد جو تھا وہ یہ پہنچاتے تھے افغانستان میں. یہ معاملہ تھا. اس کے بعد بہت زیادہ ہجرت ہونا شروع ہو گئی. سعودی عرب سے بھی مجاہدین، عرب مجاہدین آئے. سب سے زیادہ جو ہجرت ہوئی نمبر 1 وہ تھی مصر سے. تو وہ جو تھے وہ لوگ پہلے جب وہ آئے تھے تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم رفاہی کام کے لیے آئیں، جس کو کہتے ہیں جہاد ویکیشن کا ایک نام دیا گیا اس کو، کہتے ہیں ویکیشن جہاد. یا 3 دن، جیسے ہمارے یہاں تبلیغی جماعت 3 دن کا، ایک ہفتے کا، 1 مہینے کا چلا کاٹتی. ایگزیکٹلی وہ چیز ہوتی تھی. عرب مجاہدین یہاں سے بڑے بڑے عرب کے شیوخ بندے، بڑے اچھے گھرانوں کے لڑکے، شیخ ماجد الفتیم کمپنی جو ہے سب سے بڑے، ان کے صاحبزادے علی یا اور دوسرے حضرات جن وہ آتے تھے، تو وہ صرف اس لیے آتے تھے کہ ہمیں خدمت کرنی ہے تو 1 مہینے کا ہم آپ کو ٹائم دیں گے. تو وہ 1 مہینے کے لیے مکتب کے ساتھ جڑ جاتے تھے، اور وہ جو بھی معاملات مکتب کے ہوتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی. تو پھر شیخ عبدالاعظام کو اس وقت یہ احساس ہوا کہ یہ ان میں سے جو لوگ ہیں ان میں جذبہ جہاد تو موجود ہے، یہ تو لڑنا بھی چاہتے ہیں. اور اس سے بہتر کیا موقع ہوگا کہ، کیونکہ شیخ عبدالاعظام بیسیکلی ان کا بیک گراؤنڈ تو جہاد کا ہے، تو انہوں نے کہا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ان کو جو ہے ابھی اتنا ہمارے پاس آ رہے ہیں عرب مجاہدین، تو ان کا ایک الگ جو ہے وہ ماسکر بنایا جائے. تو اسامہ بن لادن اس وقت تک وہ امداد کر رہے تھے سعودی عرب سے، جو ان کی کمپنی بن لادن گروپ، جو سب سے بہت ویلتھی، ایک بہت بڑا حصہ جو امداد کا اسامہ بن لادن کی طرف سے آتا تھا، پوری فیملی کی طرف سے. خالی صرف شیخ اسامہ کی طرف سے نہیں، بلکہ ان کی جو پوری فیملی ہے، وہ ایک کہنا زیادتی ہوگی کہ صرف اسامہ بن لادن کی طرف سے تھا، بلکہ پورا خاندان بڑی تعداد میں ان کی امداد کر رہا تھا مجاہدین کی. اس وقت بہت بڑی فنڈنگ وہاں سے آتی تھی. تو شیخ عبدالاعظام نے دعوت دی تھی اس وقت اسامہ بن لادن کو کہ وہ آ کے مکتب الخدمت میں معاملات کو دیکھیں، کام کو. تو اسامہ بن لادن جب وہاں تشریف لائے، انہوں نے معاملات کو خود سے دیکھنا شروع کیا. پھر عبداللہ اعظام نے ان کو دیکھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ تھوڑا جذبہ بھی ہے کچھ ہے، تو انہوں نے ان کو تیار کرنا شروع کیا ذہنی طور پہ. اچھا، مطلب اسامہ بن لادن سب سے پہلے افغانستان میں جہاد کے لیے سعودی عرب سے پشاور میں پہنچے، اور اس وقت اسامہ بن لادن کا رول کیا تھا؟ جی، پہلے پشاور میں آئے تھے مکتب الخدمت میں. افغانستان پہلے نہیں گئے تھے. وہ مکتب الخدمات سے اسلام آباد پہلی فلائٹ تھی ان کی، اور وہاں سے وہ مکتب الخدمت میں اس مکتب میں وہ بلکہ منسلک رہے. وہاں پہ ان کا گھر جو تھا، شیخ عبدالاعظام نے حیات آباد پشاور ان کو گھر بھی ارینج کر کے دیا ہوا تھا. تو اس وقت جو ان کی رہائش تھی وہ حیات آباد پشاور میں تھی. تو مکتب الخدمت جو تھی اس کے دفتر سے تھوڑی دیر کے فاصلے پر تھا. تو جب وہ آئے تو ان کو رہائش کا انتظام وہاں پہ کیا گیا. وہ وہاں صرف اور صرف ان کا مقصد جو تھا، وہ جو امداد آ رہی ہے عربوں کی، وہ اس کو دیکھنا تھا. لیکن شیخ اسامہ کے اندر بھی جو تھا وہ جذبہ جہاد موجود تھا. وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ جو ہے کسی طرح سے اس معاملے کو روک کر دیکھا جائے. اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کتنے ینگ جو مجاہدین ہیں، یعنی اس وقت جو مصر سے جو آ رہے تھے، اصل میں ان کی اپنی مشکلات تھی. وہاں پر تھی اخوان المسلمین، جس کو مسلم بردرہڈ کہا جاتا ہے. تو وہ اس کا بڑا ظلم چلتا ہے کہ ان کو مسلم بردرہڈ کا وہاں پروسیکیوشن ہے، ان کو ٹانگ دیتے ہیں، مارتے ہیں، بڑا ٹارچر ہوتا ہے. تو وہاں پر بصری جو ہے ایک جو مسلم بردرہڈ یا اخوان المسلمین والے ہیں، وہ مصر میں رہ نہیں سکتے. ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے. آپ پوری دنیا میں نے جب جہاں بھی ٹریول کیا، مجھے کہیں نہ کہیں اخوان المسلمین ضرور ملتی ہے. لیکن اخوان المسلمین القاعدہ سے پہلے وہ پیور اخوان المسلم تھی. جو القاعدہ کا مین کنورژن، جو مدر پارٹی ہے نا، جو اگر کہیں تو اخوان المسلمین ہے. اور جو کانسیپٹ جو طالب یا القاعدہ کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ہے سید قطب اخوان المسلمین. ان کی ساری کتابیں جو آئیڈیالوجی اگر آپ القاعدہ کی کہیں تو وہ آتی ہے سید قطب سے. اور سید قطب بانیان یعنی مسلم بردرہڈ. ان کی بہت مشہور عربی میں اگر کبھی موقع ملے تو اس میں آپ سنیے گا، اخی انت حر. ان کی بہن نے جب وہ جیل میں تھے تو لکھی تھی. بہت بہت بہترین نشید ہے، سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے ہر جگہ. تو یہ ٹیچنگ جو تھی اخوان المسلمین کی، تو مصر سے مجاہدین بھی آ رہے تھے اور ان کی مجبوری تھی، وہ مصر میں رہ نہیں سکتے تھے. مصر میں ان کے اوپر پروسیکیوشن تھی، ان کو جگہ بھی چاہیے تھی، ٹھکانہ بھی چاہیے تھا. تو وہ ایک آیا کہ ہمیں جو ہے وہ وی وانٹ ٹو فائٹ. وہ تو مصر سے تنگ آ چکے تھے کرتے کرتے. وہاں تو پروسیکیوشن تھی، وہاں چھپتے پھرتے تھے. تو ان کو ایک جگہ تو چاہیے تھی، ویسے بھی ان کو ایک بیس چاہیے تھی. تو وہ بیس جو تھی، وہ بعد میں بیس جو تھی وہ القاعدہ وہ بیس تھی، دا بیس. اس سے پہلے دا بیس ان کو لائنز ڈین کہا جاتا تھا، شیروں کا جو آستانہ یا شیروں کی کچار کا جو غار، یعنی اس کو لائنز ڈین کا نام کیا. لیکن جو بیس تھا وہ ورڈ وہ اس وقت سے آیا تھا کہ اخوان المسلمین کو ایک جگہ چاہیے تھی. القاعدہ، دا بیس، that's what it was. It's not کوئی دہشت گردی والا نام نہیں. It means the base. That's what it means. تو اس طرح سے اسامہ بن لادن نے جب اپنے اطراف میں مصری جو بہت زیادہ اخوان المسلمین کے جو مجاہدین تھے ان کو ساتھ میں جمع کیا،
اور پھر انہوں نے پہلا جو تھا وہ ایک، یہ بہت لمبی چیز ہے، میں اس کو بہت شارٹ کر کے پیش کر رہا ہوں، آئی نو آل دو ٹائم کی کمی ہے، اگر ورنہ اس میں رہ جائیں گے تو 4-5 گھنٹے نکل جائیں گے اس میں، تو میں بہت شارٹ کٹ کر کے بتا رہا ہوں، تو کوتاہی جہاں اس میں مجھے معاف کیجیے گا۔ تو انہوں نے وہاں پر ان کو جمع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلا معسکر بنا، اور وہ کس وجہ سے بنا تھا کہ وہ شیخ عبداللہ اعظم کی وجہ سے، تو اس میں کوئی ایسا کوئی کسی اور کا کوئی اور لین دین نہیں تھا، یعنی شیخ ایمن بہت بعد میں آئے، ایمن الظواہری جو تھے جنرل سیکرٹری، وہ مصری ہیں، وہ بہت بعد میں آئے۔ سو دو طرح کے مجاہدین تھے وہاں پر۔ اچھا، جو معسکر عربوں نے بنایا تھا وہ اس میں اجمی کو نہیں لیتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اگر پاکستان کے مجاہدین، کیونکہ پاکستان سے بھی ہجرت ہوئی تھی، پاکستان سے بھی مجاہدین لڑے تھے، وہ نہیں اجازت تھی، یہ صرف اور صرف عرب معسکر تھا، اس میں صرف اور صرف عربی اسپیکنگ کے زبان پہ ہوتے تھا، اس کی اپنی وجوہات ہیں، وہ ہم بعد میں شاید ڈسکس کریں گے اس کو۔ اس میں نان عرب کو نہیں دیا جاتا تھا، یعنی اس میں سعودی بھی تھے، اس میں مصری بھی تھے، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے قطری بھی تھے، اس میں جورڈینین اردنی بھی تھے، ہر جگہ سے جو مسلمان وہاں پر آئے وہ اس ماسکر میں، جو عرب ماسکر بیس تھا وہ پہلا۔ اچھا، اب پھر اس کے بعد انہوں نے افغانستان کی طرف آف کورس انہوں نے اپنا ایک معاملہ بنایا، اور دا بیس کو افغانستان موو کیا جہاد کے لیے۔ تو پہلا جو مارکا تھا، یعنی اس وقت تک عرب مجاہدین کا نہ کوئی نام تھا نہ کوئی عزت تھی، وہ افغانستان میں ان کو جو ہمارے طالبان حضرات تھے، وہ اس کو کوئی نہ نام تھا نہ سب سے عزت یہ تھی کہ وہ معاملہ رسد لے کے آتے ہیں ہمارے یہاں، پیسوں کا انتظام بھی کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ، لیکن ایسا کوئی معاملہ انہوں نے کوئی ایسی کاروائی نہیں کی تھی اندر۔ تو پہلا جو مارکا تھا اس کو مارکا الجاجی کہتے ہیں، جاجے، تو وہ جاجی کے مقام پر ایک جنگ لڑی جس میں صرف اور صرف عربوں نے، وہ روسیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، وہ ایک مارکا ہوا، وہ 3 دن مارکا چلا تھا، انہوں نے روسیوں کے ساتھ جو نقصان روسیوں کو اس وقت ہوا تھا، پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ عرب جو ہے یہ لڑنے والے، مطلب یہ زبان ہی نہیں ہے، یہ صرف نہیں یہی نہیں کرتے، یہ جب لڑنے پہ آتے ہیں تو پھر ایسا لڑتے ہیں کہ وہ روسیوں نے پھر وہ پسپا کیا اس مارکے کو۔ پھر یہ جو اصل القاعدہ کا وہ مارکت الجاجی کے بعد عرب مجاہدین کا نام بنا، وہ القاعدہ جو فیمس ہوئی اور القاعدہ بنا وہ مارکت الجاجی کے بعد ہوا تھا، اور اس سے اسامہ بن، اور نہ صرف اس مارکے کے بعد سعودی عرب میں جو امداد ہو رہی تھی وہ بہت بڑے پیمانے پہ، وہ پھر ہر بڑی جو فیملیاں سعودی عرب کے شیوخ تھے، جتنے بھی شیخ حضرات تھے یا قطری تھے، اس کی دبئی سے بھی کافی وہ فنڈنگ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ اب ماشاءاللہ ہمارے عرب خود لڑ رہے ہیں، تو مارکت الجاجی کے بعد ان کو اندازہ ہو کہ، اور اس کے بعد پھر ہجرت بڑھنا شروع ہو گئی، پھر تو ایک نام ہوا کہ عرب ماشاءاللہ جو ہے وہ لڑنا شروع ہو گئے افغانستان میں روسیوں کے خلاف، کافروں کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، اور کفر کے نظام کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، تو وہ انہوں نے پھر ہجرت بڑے پیمانے پہ ہونا شروع ہوئی۔ تو وہ ابتدا تھی القاعدہ کی، القاعدہ لیکن کے اس میں ایک فارمیشن ڈارک، کا۔ جی فارمیشن کا، لیکن اس میں ایک ڈارک پیسج آتا ہے یہاں پر، جیسے ہر معاملے میں، اور یہ بہت نازک پہلو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن چونکہ اب بات نکلی ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ جہاں جب یہ آرگنائزیشن بنی، ظاہر بات ہے پیسہ اس میں سب سے زیادہ جو تھا وہ شیخ اسامہ کی طرف سے آتا تھا، پیسہ جو تھا یعنی مالی جو امداد تھی وہ بن لادن فیملی کی تھی۔ تو اب یہ جو گروپ تھا مصری، یعنی ایجپشن گروپ شیخ ایمن کا، ایمن الظواہری کا، وہ گروپ، اور اجمی گروپ جس میں سوڈانی اور یہ دوسرے جو ہیں، یا نان عرب، یعنی نان عرب ایک طرف ہو گئے، اور جیسے اور عرب یعنی یہ بٹوین میں اب تفریق ہونا شروع ہو گئی۔ اب مصری گروپ ہو گیا جو ایجپشن کور گروپ تھا، کیونکہ وہ پہلے ہجرت کی تھی، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، سب بڑی تعداد میں بھی تھے، ایمن الظواہری جو تھے وہ ڈاکٹر تھے، اور وہ اسامہ بن لادن کے بہت قریب ہونا شروع ہوئے، انہوں نے ان کو آئیڈیالوجی اور ان کا مائنڈ بنانا اور یہ ساری چیز شروع کی۔ اب جو خواب شیخ عبداللہ اعظم کا تھا، یعنی وہ جو اس طرح سے القاعدہ کو دیکھنا چاہ رہے تھے، ایمن الظواہری وہ نہیں چاہ رہے تھے، ان دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ تو ایک یہ کہیے کہ اس تاریخ میں سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا مطلب شرمندگی کا مقام اسلام اور مسلمانوں کے لیے، تو شیخ ایمن الظواہری نے جو شیخ عبداللہ اعظم کو قتل کروا دیا، ان کی گاڑی میں بم فٹ کر دیا تھا، ہی گاٹ بلون اپ۔ سو مجاہدین کے اندر ایسا اتنا اختلاف، دونوں کی آپ دین میں شک نہیں کر سکتے، دونوں ماشاءاللہ ظاہری بات ہے بہت، ان کا دین ہم تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے دیندار اور کتنے جو جہاد بھی کر رہے ہیں، اور ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن شریف، ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث ہے، یعنی یہ صبح سے رات تک، یہ تو اگر کچھ اور نہیں کرتے، جب آپ ان سے بات کریں تو ان کے زبان سے صرف یعنی منہ ہل رہا ہوتا تھا، بعض دفعہ اریٹیشن ہوتی کیونکہ ان کی قرآن کی تلاوت ختم نہیں ہوتی ایسی، یعنی اگر آپ کہیں تو یعنی جہاں بیٹھیں اگر آپ سے بات نہیں کرے تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے ایسے لوگ، اور آپس میں اس حد تک پھر یہ معاملہ فائنینشیل، کہ شیخ عبداللہ چاہتے تھے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ مالی معاونت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو گروتھ شروع کریں، اور ایمن الظواہری چاہتے تھے کہ بالکل ان کو سارے معاملے کو افغانستان موو کر کے صرف اور صرف جہاد کی طرف کیا جائے، اور ہمارے جو پیسے کا کنٹرول جو ہے وہ مصریوں کے پاس رہے،
تو اس معاملے میں انہوں نے پھر جو ہے ان کو راستے سے، عبداللہ اعظم کو راستے سے ہٹایا، جو کہ میرا خیال ہے سب سے بڑا، اگر تاریخ اگر آپ کہیں اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی بہت بڑا نقصان ہے تو وہ شیخ عبداللہ اعظم کی شہادت تھی، کیونکہ جو ایسا ویژنری کبھی پیدا نہیں ہوا، نہ کبھی دوسرا ہوگا۔ اگر وہ ہوتے، کہتے ہیں، اگر جو مجاہدین جو بڑے جو اس معاملے کو سمجھتے بھی اور دیکھتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر شاید عبداللہ اعظم آج حیات ہوتے یا ان کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا تو فلسطین اور دوسری جگہوں پر مسلمانوں کے حالات بہت دوسرے تھے۔ بہت بڑا ویژنری تھا وہ آدمی، اور ان کی ماشاءاللہ علم میں کوئی کمی بھی نہیں۔ سو یہ ایک ڈارک پیسج بھی میں نے پیش کیا، اور اس کو آگے عبداللہ چل کے اعظم انشاءاللہ کی جب ہم اسیسینیشن کے بعد اسامہ بن لادن کے اختلافات نہیں آئے؟ کیونکہ وہ تو کلوز تھے اسامہ بن لادن ان سے۔ وہ کلوز تو تھے، لیکن وہ بڑا ایک عجیب دوراہے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کلوز ایمن الزوائری سے بھی تھے، ایمن الزوائری سے ان کی جو وہ کوئی بہت بہت کلوز جو تھے، یعنی اس روز کا بیٹھنا اٹھنا ایمن الزوائری کے ساتھ بھی تھا۔ اب جہاں تک بات ہے کہ اختلافات نہیں ہے، شیخ کے مطلب بہت افسوس میں تھے، ان کو حالت بہت خراب رہی کئی دنوں تک، لیکن یہ کہ وہ پھر جہاد کا معاملہ اور معاملہ گرم ہے، مجاہدین آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو یہ تو دیکھیے مجاہدین کے ساتھ ایک میں نے بہت وقت گزارا ہے، ایک عجیب بات ہوتی ہے جو ہمارا آپ نہیں سوچ سکتے، جس نے خود رباط نہیں دیکھی ہو یا خود فرنٹ لائن پہ نہ لڑا ہو۔ ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب مجاہدین کے جو دل ہوتے ہیں نا وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، عجیب اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے روز خون دیکھا ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ ساتھ میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، آج بیٹھے ہوئے کلمہ، میرے ساتھ کئی دفعہ ہے، مجھے پی ٹی ایس ڈی اس وجہ سے ہے، میرا دماغ اس وجہ سے، میں نے 6 مہینہ ایک آدمی کے ساتھ گزارا ہے، خیر ظاہری بات ہے، یا تو وہ ڈرون سے ہٹ ہوا یا اس کے بعد وہ اگر کسی مارکے میں رباتا چل رہا ہے کہ یار فلاں آدمی تھا میرے ساتھ، ابو اسما تھا، کیا ہوا، وہ شہید ہو گیا، آج ہی گیا تھا، ابھی 2 گھنٹے پہلے میں کھانا کھا رہا ہے، ابو طلحہ الاردنی میرے ساتھ تھے، میرے گھر پہ رہے 3 دن، چوتھے دن مجھے خبر آئی ان کو ہاون جو ہوتا ہے وہ مارٹر گولن نے ہٹ کیا، میرے پاس جان ان کی بچ گئی لیکن ٹانگیں دونوں نہیں رہی، اب وہ آپ اور کٹا ہوا جو وہ، تو یہ دیکھ کے خون دیکھ کے جو ہے یہ ہم، اور اچھا ایسا آدمی جس نے کبھی نہ دیکھا ہو وہ شاید اس معاملے کو نہ سمجھے کہ دل بڑے عجیب ہو جاتے ہیں۔ تو جو آپ کے سوال کا جواب، جی ایک اختلاف تو نہیں، لیکن یہ کہ ہاں کچھ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن تنظیم جو تھا وہ بڑا مقصد تھا اس وقت، مجاہدین کی امداد بہت بڑا مقصد تھا، عرب اور ان مجاہدین کی کو ابھی سنبھالنا۔ بیس جو ہے وہ پشاور میں تھی، ابھی یہ افغانستان موو نہیں کیے تھے۔ نہیں پشاور میں نہیں، یہ جو بیس جو تھی یہ پشاور میں تھی، لیکن پہلے جو پھر اس کے بعد جو اس کو ماسکر کہتے ہیں، ماسکر ہوتا ہے بیسیکلی جو ٹریننگ کیمپ کہتے ہیں، وہ ٹریننگ کیمپ جو تھا ماسکر الفاروقی جو تھا وہ انہوں نے وہ موو ہو گیا تھا اس وقت، اس کے بعد افغانستان میں قندھار میں، تو وہاں پر جو تھا وہ ٹریننگ کیمپ چل رہا تھا۔ کامران بھی قندھار میں القاعدہ مجاہدین کی ٹریننگ کرتی کیسے تھی؟ ماسکر الفاروقی جہاں پہ ٹریننگ ہوتی تھی وہ باقاعدہ ملٹری پیراملٹری ٹریننگ ٹائپ کی ہوتی تھی، پہاڑ چڑھنا، اور انہوں نے ایک ٹیمپریری جو کہنے کہ وہ مٹی کا جیسے وہ پتھر جو افغانستان سٹائل کا ہٹ ہوتے ہیں وہاں بنے ہوئے تھے، وہیں پر عرب مجاہدین رہتے بھی تھے، ان کی تربیت بھی ہوتی تھی، تعلیم بھی ہوتی تھی دونوں۔ تو ایک چیز اور جان لیں، بہت سے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہاد کے لیے جاتے ہیں یا جو لڑنے جاتے ہیں وہاں پر وہ ان کو ہاتھ میں کلاشن دیتے ہیں، وہ لوگ جاؤ جی تم، نہیں، اس کی باقاعدہ ایک تربیت کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر فٹ بیٹھے گا، وہ دیکھتے ہیں کہ دل گردہ، جیسے مثال کے طور پر ایک ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ڈائنامائٹ ہوتا ہے ایک سائڈ پہ اور اس پہ آگ لگا دیتے ہیں وہ فیتے کو، اور آپ کو بولتے ہیں اس وقت تک نہ کاٹنا جب تک بالکل ایج پہ نہ آ جائے۔ اب اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہ، یعنی آپ ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے اندر ہمت ہے کس کے اندر نہیں، تو ان کے اپنے ایک میتھڈ تھا۔ شیخ ابو خباب ہوتے تھے یہ اس ایکسپلوسو ٹریننگ کے جو سارے، وہ تو ہر جگہ کے لیے ایک انہوں نے پک کرنا تھا ایک آدمی کو کہ کس کام کے لیے کون آدمی موجود ہے، تو وہ جس کو ہیڈ ہنٹنگ کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ باقاعدہ طور پہ ایک آرگنائز طریقہ تھا ان کا، بس یہ نہیں کہ کلاشن پکڑیو چلو بھائی اللہ اکبر، جا کے انہوں نے دیکھنا تھا یہ فرنٹ پہ لڑنے والا ہے، یہ سیکیورٹی ڈیٹیل کے لیے ہے، یہ کھانا پکانے کے لیے ہے، یہ برتن دھونے والا ہے، ہر ایک کا ایک الگ الگ جو تھا وہ ایک فٹنگ تھی، اور وہ انہوں نے اس طرح سے ان کو سیٹ کیا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد ایک اور جو میں خاص بات بتانے جاتا ہوں، اس کے بعد ہوتا ہے دورہ شریعہ۔ دورہ شریعہ یہ ہوتا ہے کہ دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، یہ صرف نہیں ہوتا کہ آپ دورہ شریعہ، جب پہلے جس ہجرت ہوتی ہے جہاد کے لیے ان کو دورہ شریعہ کرا جاتا ہے، دورہ شریعہ میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، جو پہلو آپ کے نہیں ہیں، کیونکہ اگر دین کی، مجاہدین کا یہ کہنا ہے یا القاعدہ یا طالبان کا یہ مجاہدین یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف ہم جہاد میں کلشن پکڑا کے باہر چلے جائیں اور یہ آگے جا کے ان کی جان چلی جائے اور اس کو دین کی صحیح علم نہ ہو کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، تو پھر وہ شہادت نہیں ہوتی، پھر وہ تو ایک حادثاتی موت ہے اس کی، یا وہ حادثے میں مر گیا، یعنی ایک مارکے میں مر گیا۔ تو اس کے لیے دین کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے دورہ شریعہ ہوتا ہے، وہ اب پہلے تو 3 مہینے کا ہوتا تھا، اب انہوں نے کافی چینج کیے ہیں حالات کو، تو کم سے کم 3 مہینے پہلے دورہ شریعہ ہوتا کراتے تھے، وہ اس کو 3 مہینے دین کی تعلیم کراتے تھے مجاہدین کو۔
اب ان کا بیس کیمپ سیٹ ہو گیا, بڑی تعداد میں مجاہدین کی ٹریننگ چل رہی تھی, بٹ ہر آرگنائزیشن کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. تو القاعدہ کا کیا سٹرکچر تھا؟ اسامہ بن لادن اور شیخ ایمن الزہواری کا رول کیا تھا؟ اس وقت تک ظاہر بات اسٹرکچر یہ تھا کہ امیر یہ جو طریقہ تھا وہ دین کا ہی طریقہ تھا جو ہوتا ہے معاملات کہ وہ مجلس تھی مطلب شورا, اور اس کے بعد جو تھا مشورہ ہم مشورہ سے ہوتا, لیکن امیر جو تھا وہ ایک تھا, امیر اسامہ بن لادن ہے. اس کے بعد اس میں ہوتا ہے عسکری محصول. عسکری محصول وہ ہوتا ہے کہ جو عسکری معاملات کو دیکھتا ہے, لیکن جو ہیڈ آف دا فیملی تھے یعنی جو مین آدمی تھے وہ اسامہ بن لادن تھے, یعنی مین امیر جس کو کہتے ہیں جن کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ کے پاس ہوتے ہیں ڈفرنٹ کے نا جو آدمی خدمات کو دیکھتا ہے یا جو آپ کے فنڈنگ کو دیکھتا ہے, تو شریعہ جو قاضی شرعی, اس کے بعد قاضی ہوتے ہیں جو اندرون معاملات مجاہدین کے دیکھے جاتے ہیں, اس میں قاضی تھے اس وقت. ابو ولید مجھے یاد آ جائے گا تھوڑی دیر میں وہ کون تھے اس وقت وہاں پر جو پہلے میں جو قاضی تھے, کیونکہ وہ اندرون معاملات بھی دیکھے جاتے ہیں. اگر آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا, دو مجاہدین میں اختلاف ہو گیا, تو وہ قاضی تھا ان معاملات کو دیکھتے, تو باقاعدہ قاضی ہوتے تھے وہاں پر. اور وہ کافی تاریخ رہی ہے اس کی, میں بتاؤں گا انشاءاللہ. جو عسکری محصول ہے یعنی وہ مارکا کرنا ہے, مارکا دیکھنا ہے, وہ عسکری محصول کا کام ہے. وہ جو سب سے جنگجو آدمی ان میں تھا اس وقت, وہ ان معاملات کو بولتے. تو یہ ایک سٹرکچر تھا جو کہ بیسک سٹرکچر تھا القاعدہ کا, کیونکہ اس وقت کیپ ان مائنڈ یعنی آپ جو اب القاعدہ کو ہم سوچتے ہیں دیکھتے ہیں, وہ نہیں تھی, وہ تھا لائک اے پریلیمنری سٹیج تھی القاعدہ کی. سو جو مین امیر ٹو آنسر یور کوشچن وہ اسامہ بن لادن تھے, اور ان کے حکم کے بغیر جو تھا وہ سٹرکچر یہی تھا کہ وہ ٹاپ جو براس تھی وہ اسامہ بن لادن تھے, ان کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تو سارے فیصلے جو تھے وہ اگر عسکری محصول کو بھی کرنا تو وہ شیخ اسامہ کے پاس آتے تھے, اور وہی اس معاملے کو اگر منظوری دیتے تھے تو اس کے بعد آگے چلتا تھا. جب القاعدہ بن گئی, فارمیشن ہو گئی, تو سی آئی اے جو ہے اس کی طرف سے جو اکثر خبریں آتی ہیں یہ فنڈنگ آتی تھی, سی آئی اے کا کیا اس پر رسپانس تھا القاعدہ پر؟ اچھا, یہ چارلی ولسن سے جو میں نے آپ کو کہانی بتائی, تو چارلی ولسن نے اس وقت سی آئی اے کا, اس نے کہا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کو مجھے اس نے رابطہ کیا, ڈپٹی ڈائریکٹر سی آئی اے, ڈپٹی ڈائریکٹر ملنے نہیں آیا, اس نے منع کر دیا. اس نے جو تھا وہ ڈیسک ایجنٹ تو تھا, یعنی اس کے ایک ڈیسک ہوتی ہے, یعنی وہ جو ریجن کی ایف پیک جس کو آج کل کہا جاتا ہے, اس وقت بھی وہ اس وقت بڑے ایف پیک نہیں تھے, بڑے ریجن کو دیکھتی تھی انکلوڈنگ ایران, 3 ملکوں کو دیکھا جاتا ہے. وہ ایک ڈیسک یعنی سی آئی اے میں ڈیسک سسٹم ہوتا ہے, ہر ریجن کی ایک ڈیسک ہوتی ہے, اور یہ ایک آفس ہوتا ہے جو یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے ہر کوئی ویریس سٹاف ہوتے ہیں ہر ریجن کے. ایک سی آئی اے سب چیز نہیں دیکھتی, ان کا ہر ڈیوائڈڈ بائی ریجن ہوتا ہے. تو یہ جو ریجن ہے یعنی ٹربل ریجن, ایف پیک ایران, یہ ایک ریجن کو دیکھنے والی جو ہے وہ ایک ڈیسک ہوتی. تو اس کا جو چیف تھا وہ ان کو ملنے آیا, تو انہوں نے پھر اس کو فنڈنگ کے لیے جب کہا کہ میرے, اس کو ساری بات سی آئی اے فنڈنگ نہیں کرتی, فنڈنگ کانگریس سے آتی ہے, اپروو کرا کے گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوتی ہے. سی آئی اے کا کام ہوتا ہے صرف اس کو موو کرانا. اور سی آئی اے کا ان پٹ, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سی آئی اے ریکمینڈ کرتی ہے, سی آئی اے کے اپنے ویپنس اینڈ ٹیکٹک جو ان کے انچارج ہوتے ہیں, جو بیسٹ آف دا بیسٹ دنیا میں ہوتے ہیں. آئی تھنک وہ اس وقت جو لڑکا تھا وہ ہی واز اباؤٹ 28 ایئر اولڈ, ایم آئی ٹی کا, آئی تھنک ہی واز ود ایم آئی ٹی. سو I'm pretty sure he was with MIT. تو وہ 28 سال, تو اس پہ چارلی ولسن اس بات پہ مطلب کچھ تو جھک بھی ہوئی تھوڑی سی کہ بچہ کون ہے, اس نے بولا he's the best weapon expert we have. سو اس نے ریکمینڈ کیا, جو ڈش کا ریکمینڈ کیا تھا وہ اس کی ریکمنڈیشن تھی. پھر یہ ہائی الٹیٹیوڈ چڑھنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ وی کی ناٹ ڈو اٹ, تو اس کے بعد اسٹنگر لائے گئے. اسٹنگر لائک آئی تھنک the cost of stinger on that time وہ $80,000 کا, $60,000 to $80,000 US ڈالر کا ایک اسٹنگر پڑتا تھا. ظاہر پتا ایک اسٹنگر تو کام نہیں چلتا, you have to ship lot of them. تو سی آئی اے نے بیسیکلی ٹو آنسر یور کوشچن, تو سی آئی اے نے کہا کہ ہمیں اتنی, وہ they will tell you کہ ہمیں اتنا بجٹ چاہیے ہوگا, that's how much money we need to get that much stinger into افغانستان. اب وہ خالی اسٹنگر ہی نہیں ہے, keep in mind, پھر وہ کلشن کے راؤنڈ بھی چاہیے ہوتے ہیں, AK-47 بھی چاہیے ہوتی ہیں, جو کہ اسرائیل اور مصر سے آ رہی تھی مین, لیکن وہ وائے پاکستان آ رہی تھی. تو وہ دو شپمنٹ آتی تھی سیپریٹ, ایک مصر سے آتی تھی, ایک آتی تھی افغانستان سے. اچھا, جو القاعدہ کے پاس جو فنڈنگ آتی تھی وہ بھی اس سے اسلحہ خریدتے تھے. یہ کوئی خیرات میں ملا ہوا اسلحہ, صرف اور صرف خیرات میں ملا ہوا نہیں تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف امریکہ نے پیسہ دیا کس کو, اسرائیل کو اور مصر کو, رشین ویپن کے لیے, کیونکہ وہ کوورٹ آپ ہے. اگر وہاں سے M16 ملنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ کوورٹ تو نہیں, وہ وار رہے گی. تو اس کے بعد رشیا ول اسٹارٹ اکیوزنگ امریکہ, وچ ہی نیو آلریڈی, بٹ یہ ایک بھونڈا طریقہ ہے دنیا میں کہ جہاں وار کریٹ کی جاتی ہے یا وار فنڈنگ کی جاتی ہے, وہ آپ کوورٹ طریقے سے جب آپ کرتے ہیں تو یو گیو دیم somebody else's weapon. جب یہ ویپن جس طرح فنل ہونا شروع ہوئے, اس کے بعد جو عرب ماسکر کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی تھی وہ شیخ اسامہ used to buy it with his own money.
وہ جو ان کی فنڈنگ عرب فنڈنگ جو ہوتی تھی اس سے وہ ویپن خریدے جاتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ ساری چیزیں فری مل جاتی. تو کچھ ایسا بھی ٹائم آیا کہ بعض دفعہ اسٹنگر فری آئے, بعض اسٹنگر یعنی کچھ پرسنٹ, میں وہ ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا, از گونا بی ویری ہارڈ ٹو پن پوائنٹ, لیکن کچھ پرسنٹیج آف اسٹنگرس خریدے گئے تھے بائے القاعدہ, یعنی انہوں نے پیسے دے کے خریدے تھے جو انہوں نے جہاد میں جو استعمال ہوئے. کچھ اسٹنگر جو تھے وہ بگننگ میں تو بہت سارے آئے جو فری بھی تھے, لیکن آئی کین ناٹ سے پرسنٹیج, لیکن باقاعدہ طور پہ ان کو خریدا گیا. اور ابھی یہ جو جہاد چل رہا تھا یہ سوویت وار تھی, افغان سوویت وار, یہ بھی تھی. جی اس وقت, جی بالکل بالکل, یہ اس وقت تک جو تھی وہ سوویت وار چل رہی ہے, کیونکہ شروعات ہی یہی ہوئی تھی نا, مطلب معاملہ شروع یہاں سے ہوا تھا. that was the initial problem. کامران بھائی اب ویپنز کی بات ہو ہی رہی ہے تو پاکستان کی ایک انسالوڈ مسٹری ہے. پاکستان میں فیض آباد کے قریب اوجٹری کیمپ پہ اٹیک ہوا, اس کے پیچھے کون تھا اور یہ کاروائی کس نے کروائی تھی اور اس کا موٹیو کیا تھا؟ اچھا, اس کے لیے پہلے تو میں آپ کو 2-3 کنسپریسی تھیوری دیتا ہوں جو ہیں باہر موجود, then I'll give you the real version. پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کا ورژن جان لیتے ہیں وہ کیا تھا. تو جب گورنمنٹ آف پاکستان ضیاء الحق شہید نے اس کو اس طرح سے بتایا تھا کہ وہ جی کچھ راکٹ ہمارے پاس جو وہ اسلحہ پائل ہوا تھا وہاں پہ, وہ فیض آباد, آئی تھنک فیض آباد ہے اوجڑی کیمپ, بالکل. تو شہر کے بیچ میں ہے بالکل. ایک تو بالکل کیپ ان مائنڈ, ایسا ہوتا نہیں ہے شہر کے بیچوں بیچ کو اسلحہ ڈیپو آرمی کا ہوتا نہیں, اٹس ویری انہرڈ آف. لیکن وہ کہتے ایکسکیوز یہ تھا کہ جی وہ تو بہت پہلے سے ہمارے پاس تو جی وہ قائم پاکستان سے پہلے یاریا, خیر جو بھی خرافات ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ اسلحہ پائل ہوا تھا اور وہ سلیقے سے نہیں ہوا تھا. اٹ مینس کہ جو راکٹ رکھے ہوئے تھے وہ صحیح طریقے سے نہیں رکھے ہوئے تھے, تو سلائڈو کے راکٹ نیچے گرا اور اس سے جو ہے وہ فرکشن ہوا, ایک راکٹ سے پھٹا, سو اٹ ٹریگرز آل دا ادر ونس. لیٹ می ٹیل یو آنسر فار دیٹ. راکٹ کے اندر ایک سیفٹی فیوز ہوتا ہے, ہر راکٹ کے اندر سیفٹی فیوز کے بغیر راکٹ نہیں چلتا. ہر راکٹ جو سٹوریج میں آتا ہے وہ سیفٹی فیوز کے ساتھ آتا ہے, چاہے وہ مرڈر ہو, مرڈر زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس وقت, اس زمانے کے, چاہے وہ آر پی جی ہو. آر پی جی کا جو ہے وہ ٹریگر ہٹ سے کرتا ہے, یعنی اس کو اسٹرائک ہوتی ہے, اس سے بغیر آپ کچھ بھی کر لو, ہتھوڑا مارے جاؤ فرنٹ سے, آپ ہتھوڑا ماریں گے کچھ نہیں ہوگا اس کو. تو وہ گرا دیں اس کو, کتنی دفعہ مجھے میرے سامنے 10 دفعہ گرتا ہے, وہ گر جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. اور جو راکٹ جو ہے مارٹر ہے یا 7 ملی میٹر یا 10 ملی میٹر راکٹ ہے, یا جو وہ ایک اس کا جو ایک اندر ایک میکینزم فیوز ہوتا ہے, اگر آپ اس کو گرائیں گے تو وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا جب تک وہ فیوز اس کے اندر نہیں لگا ہوگا, اور اسٹوریج میں فیوز استعمال نہیں ہوتے. تو یہاں پہ جو گورنمنٹ کا, چونکہ پرانی بات ہے اس لیے میں کھول کے بول دیتا ہوں. تو ایک تو پہلی بات یہ کہ وہ آف کورس وہاں پر لوڈڈ تھا, وہ اس میں بہت پھائل اپ تھا اسلحہ وہاں پر, اور مس مینج بھی تھا, اس میں بھی کوئی شبہ نہیں. لیکن ٹریگر جو تھا وہ راکٹ کسی رول ہو کے گرنے سے اس چیز کو ریکارڈ نہیں کیا گیا تھا. وہ ایک دہشت گردی کاروائی تھی. اور وہ کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. وہاں پر پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ انڈیا نے کلیم کیا تھا ایک دفعہ, وہ بالکل بے وقوفانہ بات ہے. آئی تھنک وہ مارک لیوی نے اپنی بک میں لکھا ہے, 2011 میں مارک لیوی کی بک آئی جس میں اس کی ملاقات 2 انڈین جرنلز ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا تھا, ان کو نہیں کیا تھا. تو 2 کنسپریسی تھیوری یہ تھی کہ رشین نے, کہ انتقام کے طور پہ رشینوں نے, چونکہ وہ ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے, تو انہوں نے جا کے کر دیا. دیٹس ناٹ ٹرو. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر وہ اسٹوریج آپ کا اسٹنگرڈ اسٹوریج ڈیپو تھا. سو امریکن CIA کا کہنا یہ تھا کہ جتنے ہم اسلحہ دے رہے ہیں افغانستان کے لیے, اور وچ از ٹرو, کہ وہ 100% افغانستان نہیں جا رہا, وہ رہ رہا ہے پاکستان میں. کیوں رہ رہا ہے پاکستان میں؟ تاکہ وہ ہمارا جو جہاد ہے کشمیر میں اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یعنی جو پاکستان میں. لیکن وہ از ناٹ 100% گوئنگ اپ دیئر. اینڈ ان کو یہ اس بات سے ذرا سا تکلیف تھی کہ دس از ناٹ رائٹ, آپ اسٹاک فائل کر رہے ہیں ہمارا ویپن اینڈ یو سپوز ٹو گیو اٹ. سو وہ جو تھا وہ CIA بیس آپریشن تھا جس میں وہ ٹریگر ہوا ہے. اٹ واز امپاسبل ٹو وہ فیوز. اور وہ اس کا جو ریسیپی تھی وہ یہی تھا کہ وہ ایک راکٹ وہاں جو تھا وہ انہوں نے جب انہوں نے امریکن نے جو ایک شپمنٹ بھیجی تو اس میں وہ فیوز آف نہیں تھے, بلکہ وہ فیوز آن کریٹ کے اندر جو تھے, فیوز آن راکٹ تھے, وہ ریموٹ کنٹرول ڈیٹنیٹر تھا. اینڈ دین دے ریموٹ ڈیٹنیٹر, اس کے بعد جو تھا وہ ٹریگر ہوا, اینڈ اس کے بعد جو تباہی ہوئی پاکستان میں. آئی تھنک جنیجو صاحب نے اس کے بعد جنرل اختر محمود اور جنرل حمید گل کے اوپر ہی وانٹڈ ٹو پروسیکیوٹ دیم. یعنی جنیجو صاحب کا خیال یہ تھا کہ میں ان کو, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں ان کو, کیونکہ یہ واقعے کے ذمہ دار ہیں, ہی سپوز ٹو بی دا کسٹورین,
تو جنرل اختر ڈی جی آئی ایس آئی کسٹوڈین تھے. جی ایسا ہے. اس وقت جنرل حمید گل صاحب کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ جنیجو صاحب جو تھے جنرل حمید گل کے اوپر جو تھے وہ پروسیکیوٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کو, اور یہی وجہ جو تھی گورنمنٹ یہ ایگزیکٹ یہی وجہ سے کہ وہ ضیاء الحق صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ پنڈورا باکس کو لے یہاں پر, کیونکہ وہ اگر آپ ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے تو اسٹوری گونا کم آؤٹ رائٹ, تو وہ کبھی بھی ایسا ہو تو سکتا نہیں تھا. تو یہ وجہ تھی کہ جو کی حکومت گئی وہ سیک ہوئے, دیٹ واز دی ریجن اختر محمود اور جنرل حمید گل. تو یہی وجہ تھی وہ کہ nobody wanted Pandora box out in the public. کامران بھائی, یہاں پر سوویت افغان وار کا اب دی اینڈ ہو گیا, اب القاعدہ کا کیا کام رہ گیا اور اب القاعدہ کا وین کیا تھا؟ وہ ایک بہت اچھا سوال ہے. I like this question very much. یہ میری پسند کا سوال کیا آپ نے. They didn't come, یعنی یہ اسٹریٹجی سوچ کر تو نہیں آئے تھے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے. اب آپ کے پاس مجاہدین وہ بھی ہیں جو کہیں جا نہیں سکتے. نمبر ون, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ مصر وہ تو نہیں تھا ان کے پاس لگژری ٹو گو بیک ٹو مصر, ان کے پاس کوئی راستہ تو نہیں ہے. وہ وہیں موراکو سے کچھ جو مجاہدین آئے ہوئے تھے, موراکو, تونیزیا, الجیریا سے جو آئے ہوئے تھے, ان کے پاس بھی راستہ واپس جانے کا نہیں تھا. وہ یعنی ون وے ٹریفک تھا ان کے لیے. وہ آ تو گئے, اس کے بعد کوئی سلوشن نہیں, کیونکہ کیپ ان مائنڈ کہ افغانستان میں اب اندر آپس میں مجاہدین کی لڑائی شروع ہو گئی. ہر کوئی گروپ, جیسے گلبدین حکمتیار گروپ جو تھا وہ دوسروں سے لڑا, ہر ایک کی آپس میں لڑائی ہو گئی کہ کھچڑی پکی تھی. جس کو انگلش کی اصطلاح میں وار لارڈز کہا جاتا ہے. ہر قبیلہ, ہر وہ طاقت کا جو ہے وہ ہمیں وی وانٹ ٹو ٹیک اوور افغانستان. اب افغانستان میں جو تھی وہ انٹرنل جنگ شروع ہو گئی. اس وقت اسامہ بن لادن نے عرب مجاہدین کو کہ بھائی ہم جو ہے وہ اس میں پارٹ نہیں لیں گے. اگر ہم وی ٹیک اپ اسٹارٹ پارٹ, تو جنگ تو پھر بھی چل رہی ہے, یعنی اندر پھر بھی لڑائی ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے روسیوں نے اتنے افغانی نہیں مارے تھے جتنے آپس کی لڑائی میں مرے. تو اس وقت اسامہ بن لادن نے منع کیا عرب مجاہدین کو کہ ہم جو ہے وہ اس معاملات میں نہیں پڑھتے. تو وہ جو تھے وہ تعلیم معاملے میں کہ مدرسے زیادہ تر کھلے. اس وقت جو پشاور میں بہت سارے مدرسوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ افغان جہاد کے بعد مدرسوں کی بھرمار ہو گئی. دیٹس واٹ دے ٹاک اباؤٹ. وہ عرب جو حضرات آئے تھے وہ انہوں نے صرف تعلیم و تربیت کا کام شروع کر دیا تھا. انہوں نے صرف اور صرف جو تھے وہ بچوں کو قرآن پڑھانا, بڑوں کو تربیت کا کام کرنا, وہ سارا صرف یہ اور یہی کام تھا اس وقت عرب مجاہدین کا. تو کوئی اور کلیئر ویژن نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. دیر واز نو کلیئر ویژن. عربوں نے صلح کرانے کی کوشش بھی کی, ایسا بھی کیا کہ مجاہدین کو آپس میں سمجھائیں, لیکن گلبدین کا جو گروپ تھا وہ حکمتیار, that was Pakistani supported group by the way, so you know گلبدین حکمتیار وہ پاکستان کی جو حکومت کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے. ملا عمر on the other hand جو تھے وہ ملا عمر جو تھے وہ کافی دور تھے, لیکن اسامہ بن لادن کے سب سے قریب جو تھے وہ یہ گروپ جو تھا, ملا عمر والا گروپ جو تھا, وہ اسامہ بن لادن کے سب سے زیادہ قریب تھا. تو یہ لوگ جو تھے بغیر کسی کلیئر گائیڈنس کے انہوں نے اپنا کام جو تھا وہ خدمت المرکز والا جو کام تھا, یعنی باقاعدہ تعلیم و تربیت والا, وہ جاری رکھا, جس سے آج کی دنیا میں وہ جو ایک ہوتا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا اس طرح کا کام تو دین کا ہو رہا ہے, لیکن جو لوگ ناطق ہیں, یعنی جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مدرسوں کی بھرمار ہوئی. دیٹ واز دا ٹائم جب مدرسوں کی بھرمار ہونا شروع ہوئی. عرب مجاہدین جو تھے وہ اس طرف ہمارے بھارت کے علاقوں میں پاٹا میں سب طرف مدرسے بہت زیادہ عربوں نے کھول لیے تھے, اور وہ یا تو پری ایگزسٹنگ جو تھے اس میں وہ پڑھاتے بھی تھے, اور بچوں کو جو ہے وہ تربیت کا کام بھی ہوتا تھا اس میں, اور کھلانے کا باقی تو رفاہی کام زیادہ ہوتا تھا. امریکہ تو ویپن سپلائی کرتا رہا القاعدہ کو, بٹ اس کے بعد اسامہ بن لادن کو امریکہ سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی؟ یہ معاملہ شروع ہوا جب اسامہ بن لادن کے جب عراق کی وار شروع ہوئی. اب ایک نیا ٹرن شروع ہو گیا. اس وقت تک جو تھا وہ ایک معاملہ چل رہا تھا ایک الگ ٹریک پہ, ٹھیک ہے. اب ایک نیا فیز شروع ہوا. وہ فیز کیا تھا؟ عراق نے حملہ کیا کویت کے اوپر, دھمکی دی سعودی پہ حملہ کریں گے. تو اسامہ بن لادن نے سعودی حکومت کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر امریکہ کو اجازت مت دیجیے گا آنے کی, دارالاسلام ہے, یہاں کافر جو ہے وہ اپنے بوٹ لے کے گھسے گا, ہم نہیں گوارا کر دیں گے. پھر آتے ہیں وہ شرابیں پیتے ہیں, ان کی پارٹیاں کرتے ہیں بیسوں میں, ان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ظاہری بات ہے کو فوجی وہ ساری آدمی تو نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی, بے حیائی, اور یہ اسلام میں ہمیں گوارا نہیں ہے. تو آپ ہم نے جب افغانستان روسی جیسے کو ہٹا دیا تو یہ تو عراق کی کیا بسات ہے, ہم اس کا بیڑا غرق کر دیں گے. سعودی خادم حرمین شریفین نے اس وقت جو تھا اس معاملے کو ان کو نہ سنا اس بات, انہوں نے امریکہ سے جو مدد لی. امریکی فوج جو تھی پہلی دفعہ سعودی عرب میں دارالاسلام میں وہاں شامل ہوئی, وہاں پہ آ گئی, انہوں نے اپنے بیسز بنایا, پھر وہاں پہ گئے. اس کے بعد پھر وہی جو ہوتا ہے وہی پارٹیاں, ان کے کلب اور بیس کے اندر ہی ہوتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے وہ کوئی تھوڑی آپ کے لیے بیئر اپنی چھوڑ کے آئیں گے, وہ تو اپنے ہینیکین اور بڈ وائزر تو لے کے آتے ہیں ساتھ میں, وہ تو ویکینڈ پہ بیئر پیتے ہیں. اسامہ بن لادن کو یہ بات ان کو بہت
دل کو انہوں نے چوٹ پہنچی. انہوں نے پھر وہ ان کے خلاف بیان دینا شروع کیا سعودی حکومت کے خلاف کہ انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کو جیسے خبیث اور شیطان کو انہوں نے اسلام کے اندر, اور یہ ایک سازش ہے کہ اس کے بعد یہ جو ہے یہاں سے جائے گا نہیں, جو بات صحیح بھی تھی. امریکہ گیا تو نہیں وہاں سے آج تک. تو انہوں نے کہا کہ یہ اب انہوں نے آ گیا اندر, یا ایسا ایسا تیل پہ بھی قبضہ کرے گا, ہمارے وسائل پہ بھی کرے گا, یعنی یہ ایک کینسر کی طرح اندر بھر جائے گا, کیونکہ اس کی تاریخ یہی رہی ہے. تاریخ کے اسٹوڈنٹ سے اسامہ بن لادن نے بات تو صحیح کہی تھی, لیکن سعودی حکومت کو انہوں نے یہ بات, ان سے اختلافات شروع ہو گئے بہت زیادہ. تو سعودی حکومت نے پھر دو طریقے میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. تو پہلے جو تھے وہ ان کے بھائی سے رابطہ کیا, ان سے کہا کہ آپ بات کریں ان سے کہ اسامہ بن لادن سے کہ ہمارے خلاف بیان نہ دیں. یہ انہوں نے باز نہیں آئے. پھر ان کو بلوایا گیا, واپس سعودیہ بلایا, اور والدہ سے ملاقات ہوئی. تو والدہ نے ان کو کہا کہ بھائی آپ, والدہ بہت پیار کرتے تھے, آئی تھنک سب سے زیادہ اسامہ بن لادن اگر کسی سے پیار کرتے تھے تو وہ ان کی والدہ سے کرتے. ان کی والدہ سے انہوں نے کہا کہلوایا کہ آپ جو ہے وہ ان کو سمجھائیں کہ یہ ایسا کام نہ کریں. کیپ ان مائنڈ یہ صرف اسامہ بن لادن ایک اس وقت اس وجہ سے نہیں کہ وہ مجاہدین کے لیڈر ہیں, وہ تو ہیں کوئی شبہ نہیں, لیکن سعودی عرب میں ایک بہت بڑی جو ان کی کمپنی ہے بن لادن گروپ آف کمپنیز, وہ ٹاپ 3 کمپنیز میں آتی ہے کنسٹرکشن میں. اور دونوں جو حرم یعنی مدینہ اور مکہ کی صفائی کا ٹھیکہ دونوں بن لادن کمپنی کے پاس. اور وہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں, بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی, اس کے پیسے نہیں لیتے. اس کا ٹینڈر جو کھلتا ہے وہ $1 کا کھلتا ہے. یعنی دنیا کی کمپنیاں بڈ کرتی ہیں, بڈنگ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ حرم کی صفائی, کتنا بڑا آپریشن ہے, دماغ کام نہیں کرتا انسان کا, اتنا بڑا آپریشن ہے. تو ان کے والد صاحب کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا یہ. تو انہوں نے ان کو جب یہ انہوں نے ٹینڈر کھولا تھا تو ان کو یہ جب یہ ان کی جو بڈ ہوتی ہے, لوگ ملینز آف ڈالر کا ٹینڈر جمع کرتے ہیں, ان کا ہوتا ہے $1 کی بڈ دیتے ہیں. تو ان سے جب کہا گیا, ان کے والد سے بھی کہا گیا کہ بھائی آپ بینک کرپٹ ہو جائیں گے, برباد ہو جائے گی آپ کی کمپنی, آپ یہ سارا کام فری میں کریں گے. تو بولتا ہے اسی گھر سے ہم بنے ہیں تو اسی گھر سے برباد ہو جائیں گے. یہ بڑا تاریخی جملہ ہے ان کے والد صاحب کا. تو ان کے ان خاندان کے پاس یہ سب صفائی کا ٹھیکہ سارا ان کے پاس ہے. تو آپ سوچئے کہ حرم کی صفائی, پھر جدہ ہائی وے جو تھی وہ ان کی بنائی ہوئی ہے, جدہ ہائی وے ان کی مکہ مدینہ جو ہائی وے ہے وہ روڈ جو ہے مین وہ ان کی کمپنی کی بنائی ہوئی ہے. اٹس گائگینک گروپ آف کمپنیز. تو ایک صرف یہی نہیں کہ شیخ وہ اسامہ بن لادن سے اس لیے بات کر رہے تھے کہ مجاہدین کے لیڈر ہیں, وہ ہی از اونر آف بن لادن گروپ آف کمپنی, ون آف دا اونرز بھائیوں کے ساتھ. تو وہ بھی ایک معاملہ تھا. لیکن یہ اسامہ بن لادن کو یہ بات جو تھی نا وہ کمپرومائز ان کی طبیعت میں نہیں ہے, تو انہوں نے اس کو نہیں گوارا کیا اس کو سننا. تو یہ واپس جو تھے یہ پاکستان کی طرف آئے, وہاں افغانستان کے حالات خراب تھے, معاملات سعودی حکومت سے یہ کہیے کہ پھر وہ بھی ایک جو شیخ بندر جو تھے وہ اس وقت فلائی کر کے آئے, ان سے بھی بات چیت ہوئی, مذاکرات ہوئے, فیل ہو گئے. میں نے کہا میں تو نہیں سنتا ایسی تیسی میں جاؤ. تو اتنا پریشر بڑھ گیا کہ پاکستان میں تو نہیں رہ سکتے تھے, پاکستان حکومت کے اوپر پریشر ڈالا ان کو نہ رہنے دیا جائے. اس کے بعد جو تھی انہوں نے جو تھی وہ سوڈان کی طرف, سوڈان چلے گئے, وہاں پر القاعدہ نے ایک نئی بیس بنائی. تو کیونکہ افغانستان میں اندر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے, رہنا مشکل ہو گیا تھا, آپس میں مجاہدین یعنی جو ہمارے افغان مجاہدین نے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تھی. تاجک ان کی درمیان 2 گروپ, جو تاجکوں کی لڑائی جو خیر تو وہ تو چل ہی رہی تھی, لیکن اس کے علاوہ پھر گلبدین ایسا لائک اسٹار وارز, ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہو. تو اس میں انہوں نے موافق نہ سمجھا, انہوں نے اپنے مجاہدین کو لے کر انہوں نے سوڈان کی طرف رخ کیا. سوڈان کی حکومت نے ان کو ویلکم کیا, سوڈان نے وہاں انہوں نے دوسری بیس بنائی. پھر انہوں نے وہاں کنسٹرکشن کا کام, اور سوڈان میں غربت بہت زیادہ ہے تو انہوں نے اس کے لیے وہاں پر پھر وہاں جو فوڈ ایگریکلچر کا جو ایک بہت بڑی, بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی یہ بات کہ ایگریکلچر یعنی فوڈ کی شارٹیج, انہوں نے وہاں پر فارمنگ شروع کی. اور وہاں سے بڑے بڑے دنیا کے جو مسلمان انہوں نے ہائر کر کے, پیسے دے کے باقاعدہ طور پر ان کو ہائر کیا کہ جو ایگریکلچر اور فوڈ گروئنگ اور اس میں جو نئی جدت لے کے آ سکتے ہیں. تو وہاں انہوں نے فارمنگ کو, آج بھی وہاں ایتھوپیا سے ایرتھریا جب آپ سوڈان کراس کرتے ہیں تو وہ ہزاروں ایکڑ ہے جہاں پر جو فارمنگ ہوتی ہے, وہ انہی کا سٹارٹ کیے ہوئے فارمز تھے, وہ فوڈ فارمز. اور پھر انہوں نے کنویں کھدوائے وہاں پانی کے, بہت زیادہ پانی کا سلسلہ شروع کیا. پھر کنسٹرکشن شروع کی, ایئرپورٹ کے حالات, وہاں ایئرپورٹ جو سوڈان کا آج ایئرپورٹ خرطوم کا آپ دیکھتے ہیں وہ اسامہ بن لادن کا بنایا ہوا ایئرپورٹ ہے, فری میں بنا کے دیا, ایسا نہیں کہ کوئی پیسے ویسے دیے تھے, انہوں نے فری میں بنایا. کافی بلڈنگ وہاں, پھر انہوں نے اپنا ایک سینٹر وہاں بنایا جہاں یہ رہائش پذیر تھے خود, اور پھر مجاہدین جو تھے وہاں ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی کرتے تھے, لیکن زیادہ تر جو اس وقت تعلیم و تربیت کے ساتھ جو تھی وہ تدریس کے کام کے ساتھ وہ یہ حل, یعنی کچھ جو مجاہدین تھے وہ ایگریکلچر میں, کچھ جو تھے کنسٹرکشن میں, انہوں نے اس جگہ سے اس طرح سے کیا. تو وہ ایک سوڈان موو ہو گئے. پھر سوڈان گورنمنٹ پہ دوبارہ پریشر آیا سعودیوں کا, سعودی گورنمنٹ نے بہت پریشر دیا کہ سوڈان کے اوپر کے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ یعنی اس کے بعد جو وہ معاملہ جو تھا وہ القاعدہ باقاعدہ دا بیس جو تھی وہ دوبارہ افغانستان موو ہوئی, ملا ور سے مشاورت ہوئی ان کی, اور پھر وہ بیس کو انہوں نے, اور اسی شرط پہ ہوئی کہ ہم یہاں انٹرنلی
آپ کے معاملات میں یا دیگر لڑائیوں میں ہم کوئی حصہ نہیں لیں گے، ہم صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے معاملات دیکھیں گے، یہاں پر ہمیں جو ہیلپ چاہیے. اچھا، اب اسامہ بن لادن کو غصہ تھا، جو امریکہ، ان کو پتا تھا کہ سعودی عرب کے اوپر جو پریشر جو ہے وہ امریکہ کا پریشر ہے، اور پاکستان گورنمنٹ پہ جو پریشر جو دیا تھا وہ امریکہ کا پریشر. سعودی پریشر تو تھا آف کورس، وہ لیکن ایک پرسنٹیج تک پریشر. سعودی پریشر یہ نہیں ہوتا، سعودی پریشر یہ ہوتا ہے آپ کے امداد بند کر دیں گے جی، وہ ہمارا جو تیل کا جو دیتے ہیں آپ کو وہ نہیں دیا جائے گا، جو ایک پرسنٹیج آتا ہے وہ نہیں دیں گے. تو اسامہ بن لادن، اور جو دل میں گھاؤ تھا کہ اسلام مسلمانوں کی ملک کے اندر امریکہ کی جو ہے وہ فوج جو ہے وہ حفاظت کر رہی ہے ہماری، تو وہ ایک بےغیرتی کا جو ایک کانسیپٹ کہ مسلمان ہم بےغیرت ہو گئے. تو اس کے بعد جو دو حملے بڑے ہوئے. اچھا، سی آئی اے کے ریڈار میں اس وقت القاعدہ داری باتیں آ چکی تھی، لیکن ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں تھی وہ اس وقت تک. وہ ٹیررسٹ نہیں تھے کیونکہ انہوں نے ٹیررزم کیا نہیں تھا اس وقت تک، تو وہ جہاد کر رہے تھے. اور امریکن جہاد جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو امریکن جہاد تھا جو افغانستان میں ہوا. لیکن انہوں نے پھر دو بہت بڑے دنیا کی تاریخ جس نے رخ بدل دیا، سب نقشہ بدل دیا کہتے ہیں، وہ جو واقعات جو دو تھے وہ کینیا اور تنزانیہ میں بامبنگ، امریکن ایمبیسی کو جو بم بلاسٹ ہوا تھا، اس نے جو ہے وہ آج جو کرنٹ دنیا کا جو نقشہ بدلا ہے وہ ایک پہلا واقعہ تھا یا دو پہلے واقعات تھے جو امریکن ایمبیسی میں بامبنگ ہوئی. اس کے بعد امریکہ کو خیال آیا کہ نا یہ اب جو ہے یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے. لیکن اس وقت ایک ریٹیلیشن نہیں ہوئی تھی. انہوں نے اسکڈ مارے تھے لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں کہ وہ ایک ایسے مسکر الفاروقی پہ مار دیا یا وہ ٹریننگ کیمپ پہ مار دیا، لیکن کوئی اتنا بڑا کیجولٹی والی معاملہ نہیں ہوا تھا وہاں پہ اس وقت تک. اور ظاہری بات ہے وہ افغان حکومت کی کنسنٹ سے تو نہیں ہوا تھا، بیسیکلی طالبان کی حکومت سے تو کنسنٹ سے تو نہیں ہوا تھا، انہوں نے ریٹیلیشن میں وہ کیا تھا. تو یہاں سے جب وہ امریکہ کے خلاف دو بڑے کاروائیاں انہوں نے کی، اس سے جو ہے وہ کھلی امریکن دشمنی. اس کے بعد پھر ہوتے رہے، آرامکو میں ہوا، سعودی آرامکو میں بم بلاسٹ ہوا. اس وقت پہ اسامہ بن لادن کی اپروچ کیا تھی؟ اسامہ بن لادن کی ایک میں آپ کو طبیعت بتا دیتا ہوں. کافر کو پسند ہی نہیں کرتے تھے وہ، کسی بھی قسم نسل کا ہو. وہ یہ نہیں تھا کہ خالی امریکن، وہ کوئی بھی آدمی جو کافر ہے وہ اس کو پسند تو نہیں کرتے، نہ وہ بیٹھتے تھے، نہ آنکھ ملاتے تھے، نہ اس کے بعد بات کرنا پسند کرتے. تو جو امریکن جرنلسٹ جس نے پہلا انٹرویو کیا تھا وہ اس نے بڑی محنت سماجتیں کر کے، یعنی وہ آیا کہ I want to do it the first time. وہ حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا تھا اسامہ بن لادن نے، وہ اس لیے دیا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور اس لیے کھل کے بات بھی کی تھی. لیکن جب وہ امریکن آیا تو اس کے ساتھ بھی وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت کلوزلی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اور ہائی فائیو اور نہ کیپٹ ڈسٹینس، بہت پروفیشنلی انہوں نے ڈسٹنٹ کر کے اس کو انٹرویو دیا. تو وہ ان کو کوئی بھی ایسا آدمی جو، اور پھر امریکہ کا کردار ان کو پتا تھا کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پہ تو تربیت تو آپ یاد رکھیں، عبداللہ اعظم جو پہلی تربیت جو اسکول تھا اسامہ بن لادن کا وہ شیخ عبداللہ اعظم تھے. اور عبداللہ اعظم نے جو دل میں جو بیج بو دیا تھا وہ امریکہ کا، انہوں نے بتا دیا تھا کہ بھائی ان سے وفا کبھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھو جو آج فلسطین میں جو ہمارے ساتھ کب 1947 سے جو 48 سوری سے جو اب تک کے جو حالات ہیں فلسطین، اگر وہ امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل تو یہ سوال ہی نہیں پتا تھا کہ دنیا کیوں کہتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنا تھوک بھی دیں اس ایک طرف رکھ کے تو وہاں سیلاب آ جائے. تو یہ ایک امریکہ کی وجہ سے یہ معاملہ تھا. تو جو تربیت شیخ اسامہ کی عبداللہ اعظم نے کی تھی، ان کے دل میں نفرت تو تھی. اس وقت ایک مصلحت تھی کہ ایک مسلمان ملک سے ایک ظالم روسی کو نکالنا ہے. تو مصلحت کے تحت تو معاملہ چل گیا، لیکن اس کے بعد جو تھا وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر پا. دل میں نفرت تھی، وہ رہی اور وہ بڑھتی گئی. القاعدہ کی یہ تمام حملے امریکہ کو وارننگ دینا یا جنگ کا اعلان کرنا تھا؟ اچھا، جو موٹو جو تھا وہ امریکہ کو یہ بتا دینا تھا. دیکھیں ڈرانے والا تو نہیں تھا کیونکہ وہ بڑا میجر اٹیک تھے. جو ایمبیسی کے اوپر اٹیک ہے وہ معمولی نوعیت کے اٹیک نہیں تھے، وہ اتنے ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھے. یعنی ایک ٹک دو ملکوں میں اٹیک ہو رہا ہے سملٹینیسلی، دو ایمبیسی بامبنگ مذاق نہیں ہوتا. آپ کیونکہ وہ جو ایمبیسی ہوتی ہے وہی آپ کا وہ دیٹ از یور سالیڈیرٹی نا، وہی آپ ہی کے اندر، اس میں اندر جا کے اس دو ٹرکوں کو وہ ایک ساتھ ڈیٹنیٹ کرنا، دس از انہرڈ آف. دنیا میں دہشت گردوں کی اور بابو دال گروپ، فلاں گروپ، ڈمکانا گروپ، یہ ابھی کو تو نہیں شروع ہو رہا، پی ایل او اور یہ سب چیزیں. لیکن اس کوالٹی کا، فار لیک آف بیٹر انگلش، اور اس عمدہ طریقے کا اٹیک، اور اس کے بعد جو ایکسپلوسیو یوز ہوا تھا وہ ریگولر ہوم میڈ نسخہ، that was C4 planted at the front on a back end پہ اس کے گیس جو گیس سلنڈرز ہوتے ہیں اس کو ویل لائن کر کے. اٹس ناٹ اے وہ آئی تھنک شیخ ابو خباب ٹریننگ اسکول کے لڑکے تھے جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا. اٹ واز ویل ڈیزائن بام، جس لیے
पूरा फ्रंट ही उड़ गई थी, तो कुछ था ही नहीं सामने जब वो ये ऐसा पहली दफा हुआ है। इन लोगों को डराना मकसद नहीं था, मकसद तो था अमेरिकन मार देना। तो भाई तुमने ये किया लो, अब तुम यहाँ तो भुगतो। तो इन्होंने ऐलान तो कर दिया था कि अमेरिका के साथ तुम आमने सामने होंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन उसकी वजह हमने बताई कि इसराइल को जो सपोर्ट करता है अमेरिका, और सऊदी अरब के अंदर इसने अपने फौजी जो बूट नापाक कदम जो रखे हैं, ये तो इन्होंने ये नुकाती बयान तो दे दिया था कि हम उसके बाद हमारी अब आपके साथ दुश्मनी है, हम आपके साथ पर हमला करेंगे, हम आपके साथ जो है वो रिटेलिएशन करेंगे। तो दैट्स व्हाट इट वाज अबाउट। तो वो डराना नहीं था, दैट वाज। और 9/11 उसके आपको कीप इन माइंड यूएसएस कोल, आप वो मत भूलिए कि वो एक बहुत बड़ा जो एक और अटैक यूएसएस कोल पे जो हुआ था यमन के ऊपर, जो अमेरिकन यूएसएस कोल जो शिप जो फ्यूलिंग कर रहा था, और उसके ऊपर जो एक यानी आप कहिए कि ₹2 की कश्ती से 2 मिलियन का जहाज डुबो दिया था इन्होंने। यानी वो किस आदमी के कभी आपने जिंदगी में सोचा है? आई मीन जस्ट थिंक ऑफ इट। ऐसा मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस वर्ल्ड से है, राइट। मैं इन चीजों को जब देखता या पढ़ता हूं या सुनता हूं या इसको एनालाइज करता हूं, तो कीप इन माइंड ऐसा इट वाज अ क्रिएशन ना, इट वाज कहते हैं एक आर्टिस्ट ने, पिकासो ने, या ही क्रिएटेड एन आर्ट, इट वाज आर्टिस्टिक मूव कि एक छोटी, हु कुड हैव एवर थॉट कि इतना बड़ा यूएसएस कोल आप 2 रॉकेट सामने रखें जिनकी कॉस्ट $800 आती है। बेसिकली 2 रॉकेट थे, फ्यूज बने हुए थे उनके, रैम इन बूम, इतना बड़ा होल कर दिया था उसमें। वो नहीं डूबा तो बस उनकी नसीब ही कह लीजिए, उन्होंने बेड़ा कर दिया था। इट वाज अ स्लैप, आप यूएस नेवी के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के शिप के ऊपर, और सेलर्स मर रहे हैं और लाशें पड़ी हुई हैं, चीख रहे हैं, खून बह रहा है, शिप डूब रहा है। तो सीआईए को ये पता चल गया था कि ये सिर्फ हाहू नहीं कर रहा है, अब ये जो है वी आर ऑन, अब ये जो है सामने सामने हो ना। जो कीप इन माइंड जितने भी इन्होंने अटैक किए, चाहे वो एम्बेसी का किया, चाहे वो 9/11 किया, चाहे वो यूएसएस कोल किया, इट वाज आर्टिस्टिक अकॉर्डिंग टू जो लोग इसको, इन हमलों को जो समझते और देखते हैं कि ये क्या होता है, हाउ डू यू, ये जो पढ़ते हैं कि हाउ डू यू अटैक एन एनिमी, नेवर बीन डन बिफोर, आर्टिस्टिक मूव, वाज वाज अ स्टेट ऑफ आर्ट। तारीफ में नहीं कह रहा, लेकिन जस्ट सो टू अंडरस्टैंड। और यही चीज थी कि 9/11 जो था वो इट वाज एन आर्टिस्टिक, आई मीन हु कुड हैव एवर थॉट। आप किस इंसान के जहन में ये बात आएगी कि जहाज में बैठूंगा, उसको हाईजैक करूंगा? आई मीन लुक एट द मूविंग पार्ट्स ऑफ इट। हम कह तो देते हैं वो 9/11, समडे थिंक अबाउट इट, जहाज हाईजैक करेंगे, एक नहीं, चलो एक कर लिया, एक मार दिया, नेवर बीन डन, न्यू थिंग नहीं, सिमिल्टेनियसली 5 जगह से होगा, ट्रेनिंग वहीं पर होगी, we'll take over 5 and simultaneously we go for American installation, unheard of. So it was not, to answer your question, it was खाली डराना नहीं था, इनको था कि अब हम how do you, and पहली चीज ये होती है वॉर की टैक्टिक, you put an enemy to fear, आप डरा के रखते हैं, यानी you create a fear before you attack. आप बॉक्सिंग में मोहम्मद अली जो था ना, was not a very good boxer, he was good, he was not very good boxer, पर वो माइंड गेम खेलता था, वो इतनी जिग करता था, उसका एक आर्ट था। या कॉनर मैग्रेगर आज यूएफसी में, वो पहले क्या करता है, व्हाट ही डज, वो इतना टॉन्ट करता है, इतना टॉन्ट करता है, आपके खानदान के ऊपर जाएगा, आप मेंटली गुस्से में आते हैं, ही पंच यू एंड यू डाउन, इज नॉट वेरी गुड, बट द टेक्निक। सो ये होता है आर्ट ऑफ वॉर, माओ ज़ेडुंग आर्ट ऑफ वॉर है, you put your enemy to fear before you attack him. तो वो थोड़ा सा पैनिक मोड में आ जाता है, and that's what he did. This was his move was to put a panic mode अमेरिका में क्रिएट करना, which he did. 9/11 अटैक की प्लानिंग उसामा बिन लादेन को किसने करके दी? 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन कहाँ गए? उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में आखिर पहुंचे कैसे? ड्रोन अटैक कैसे किए जाते थे? और ऑपरेशन उसामा बिन लादेन की हकीकत क्या है? ये सब कुछ आप जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।